بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر نور پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مدحان خیر الانام، جامع مسجد شیخ واڑہ کے امام جمعہ اور امام عیدین محترم حضرت مولانا عادل شبیر صاحب قبلہ، فاضل نوجوان عزیزوں، حضرت مولانا ذیشان صاحب مصباحی، قابل قدر حافظ محمد احمد صاحب اللہ، جامع مسجد شیخ واڑہ کے پنجگانہ امام حضرت مولانا حافظ حامد رضا صاحب اللہ، ہمارے کرم فرما ایمن بھائی، مدح رسول شہاب احمد صاحب، عزیزم حافظ محمد قاسم قاسمی، اور اس مبارک اجلاس میں تشریف فرما میرے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، اپنے گھروں سے سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات کو سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا و مولا ساری کائنات کے ماوا و ملجا سرور کائنات فخر موجودات سید الانبیاء سیدنا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود بالکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کونین کی فضا میں انوار چھا رہے ہیں، کونین کی فضا میں انوار چھا رہے ہیں، پہنے قبائے نوری سرکار آ رہے ہیں۔
कौनैन की फिजा में अनवार छा रहे हैं, कहने कदाए नूरी सरकार आ रहे हैं। और हों आसमान वाले या हों जमीन वाले, हों आसमान वाले या हों जमीन वाले, आमद पे मुस्तफा की खुशियां मना रहे हैं, आमद पे मुस्तफा की खुशियां मना रहे हैं। और मिलाद मुस्तफा से पुरकैफ हैं बहारें, मिलाद मुस्तफा से पुरकैफ हैं बहारें, मिलाद मुस्तफा से पुरकैफ हैं बहारें। गुलजारो बाग़े आलम खुशबू लुटा रहे हैं, गुलजारो बाग़े आलम खुशबू लुटा रहे हैं। और लेकर जुलूस निकले बाज़े सबा के झोंके, लेकर जुलूस निकले बाज़े सबा के झोंके, लेकर जुलूस निकले बाज़े सबा के झोंके। गुंजे चटक चटक कर नाते सुना रहे हैं, गुंजे चटक चटक कर नाते सुना रहे हैं, कहने कदाए नूरी सरकार आ रहे हैं। और घर में सजी हुई है जिक्र नबी की महफिल, जिक्र नबी की महफिल में हमारा बैठ, घर में सजी हुई है जिक्र नबी की महफिल, घर में सजी हुई है जिक्र नबी की महफिल। बारिश में रहमतों की हम भी नहा रहे हैं, बारिश में रहमतों की हम भी नहा रहे हैं, कहने कदाए नूरी सरकार आ रहे हैं। हजरत गिरामी बखार, आज हम नेकी कमाने के लिए यहाँ पर मौजूद है कि नहीं? आज हम एक ऐसा काम कर रहे हैं कि बज़ाहिर इस काम का कोई फल, वो भी बज़ाहिर, कि बज़ाहिर हमें नजर नहीं आएगा कि हमें इस काम का कोई फल मिला हो, बस शीरीनी मिल जाएगी। आपने 2 घंटा जो भी टाइम दिया, लेकिन आज जो आप काम कर रहे हैं ये वो मुबारक काम है जिस काम का फल आपको अल्लाह के यहाँ मिलेगा, है कि नहीं? आप वो काम कर रहे हैं जिसका फल आपको आपके मरने के बाद, एक जमाने के बाद मिलेगा। अल्लाह खुश हो गया, राजी हो गया तो रब अपनी बरकत रहमत से नवाजेगा और अपनी जन्नत अता फरमाएगा। तो बंदे को, इंसान बहुत सारे काम करता है, कुछ ऐसे भी काम करना चाहिए जिस काम का फल और इनाम आखिरत में मिलने वाला है, क्योंकि आखिरत में जो हमारा घर है वो हमेशा रहने वाला घर है, बाकी रहने वाला घर है। ये दुनिया और दुनिया का घर तो सब फना होने वाला है। तो उस बाकी और दायमी घर के लिए हमें नेकियां जमा करके रखनी होंगी। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शेख अबुल हसन बिकरी रज़ी अल्लाह तआला, बड़े जबरदस्त आलिम भी थे, मुर्शिद भी थे, पीर भी थे। मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले जा रहे थे। जब पानी के जहाज से जिद्दा में उतरे तो जिद्दा में इनके कुछ इरादतमंद रहते थे, मुरीदीन रहते थे जो तिजारत करते थे। उन्हें मालूम हुआ कि हमारे पीर व मुर्शिद तशरीफ लाए हैं, तो इस्तकबाल के लिए पहुंच गए और गुजारिश की अरीजा पेश किया कि हुजूर कुछ देर के लिए हमारे यहाँ ठहर जाएं, क़याम पज़ीर हो जाए। और मकसद ये था कि हमारे पीरो मुर्शिद हमारे घर में, हमारी दुकान में अगर ठहर जाएंगे तो पीरो मुर्शिद के कदम पड़ने से
گھر میں اور تجارت میں برکت ہوگی۔ تو گزارش کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو الحسن بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ منع کر دیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں۔ مریدین اصرار کرنے لگتے ہیں، زور ڈالتے ہیں کہ نہیں حضور کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں۔ تو حضرت شیخ ابو الحسن بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ جو تجارت کرتے ہو اس میں تمہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ کہا حضور یہ تو حالات پہ موقوف ہے، جیسے حالات ویسا فائدہ، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فائدہ ڈبل ہو جائے، دوگنا ہو جائے، 1 روپے کا مال 2 روپے میں بک جائے، 1000 کا 2000 میں بک جائے، 1 لاکھ کا 2 لاکھ میں بک جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اس وقت حضرت شیخ ابو الحسن بکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مکہ المکرمہ جاتے تھے، حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اپنے مریدوں سے کہتے ہیں، اے ارادت مندو، جب تم اتنے معمولی سے فائدے کے لیے اتنی محنت و جانفشانی کرتے ہو، سمندر کے سینے پر سفر طے کرتے ہو، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کے دریاؤں اور سمندروں کا سفر کر کے اتنے معمولی سے فائدے کے لیے اتنی جانفشانی کرتے ہو، تو پھر میں نیکیوں کا 1000 گنا اور 1,00,000 گنا اجر و ثواب کیسے ہو سکتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حرم مکہ کے اندر کی جانے والی ایک نیکی کا اجر و ثواب رب کائنات 1,00,000 گنا عطا کرواتا ہے۔ اے میرے ارادت مندو، میں جتنی دیر تمہارے درمیان ٹھہروں گا، قیام کروں گا، اگر میں حرم مکہ کے اندر پہنچ کر کے اتنی دیر عبادت و بندگی کر لوں گا، میں ایک نیکی کروں گا، رب کائنات مجھے 1,00,000 گنا اجر و ثواب عطا کرائے گا۔ جب تم صرف اپنے نفع کو دوگنا کرنے کے لیے اتنی محنت و جانفشانی کرتے ہو، لیکن یہ ابو الحسن بکری نیکیوں کا 1,00,000 گنا 1000 گنا اجر و ثواب کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم دنیاوی فائدہ کما رہے ہو اور مجھے اخروی فائدے کی فکر ہے۔ تو ہم دنیا کے لیے تو بڑا نفع کماتے ہیں، ہر وقت دنیا ہی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، آخرت کے لیے بھی کچھ کم ہے۔ اور آج جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ آپ کا سننا بیٹھنا یہ عبادت ہے، اور اس کا اجر و ثواب آپ کو اللہ کے یہاں کل ملنے والا ہے۔ اسی پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، 70-80 سال کی عمر تھی، پھل کا ایک پیڑ لگا رہا تھا، اور وہ پیڑ ایسا تھا جس پر پھل 15 سال کے بعد آنے والے تھے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں اور وزیروں کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے تو بوڑھے کو پیڑ لگاتے ہوئے دیکھ کر کے کہتا ہے، میاں کیا تمہاری عقل مار دی گئی ہے؟ تم 70-80 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہو، اب کتنا جیو گے پتہ نہیں، کب تمہارا انتقال ہو جائے، تمہیں موت آ جائے، اور تم پیڑ ایسا لگا رہے ہو جس میں پھل 15 سال کے بعد آنے والے ہیں۔ بتاؤ تم جو کام کر رہے ہو کیا تمہیں دنیا میں اس کا پھل کھانے کو بھی ملے گا؟ تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو جس کا پھل تمہیں کھانے کو نہ ملے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ بوڑھا، بچوں کو تھوڑا سا خاموش کریں بیٹے، خاموشی کے ساتھ۔ بوڑھے نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی ہے، بڑے ادب کے ساتھ بادشاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بادشاہ کی خدمت میں کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے باپ داداؤں نے بھی یہی سوچ لیا ہوتا تو کیا آج ہم پھل کھا رہے ہوتے؟ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے زمانے میں پھلوں کے پیڑ لگائے تھے، آج ہم پھل کھا رہے ہیں، آج ہم پھل لگائیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ بادشاہ کو
बूढ़े की बात बड़ी पसंद आती है और उसकी जबान से जह निकल जाता है। और बादशाह ने अपने वजीरों से कह दिया था कि जब मैं किसी की बात से खुश होकर के जह कहूं तो तुम फौरन 3000 अशरफियों से भरी हुई थैली इनाम के तौर पर उसे पेश कर देना। तुम समझ लेना कि मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी है और मैं उसे इनाम देना चाहता हूं। तो बादशाह की जबान से जैसे ही जह निकला तो बादशाह के वजीर ने फौरन 3000 अशरफियों से भरी हुई थैली बूढ़े को पेश कर दी। अब बूढ़े ने जो 3000 अशरफियों से भरी हुई थैली देखी है तो उसकी तो आंखें ही चमक उठती हैं और फौरन बादशाह की तरफ मुतवज्जे होकर के फिर दोबारा बड़े अदब से कहता है, बादशाह सलामत, आप तो कह रहे थे कि तू कैसे इस पेड़ का फल खा सकेगा। बादशाह सलामत, मेरी किस्मत की बुलंदी को देखें, लोग फल का पेड़ लगाते हैं और उन्हें 10-15 साल के बाद फल खाना नसीब होता है। जरा मेरी बेटा किस्मत देखे कि मैंने अभी पेड़ लगाया है और पेड़ लगाते लगाते ही रब ने उसका फल खिला दिया। बादशाह, बड़ी अच्छी बात थी, बादशाह की जबान से फिर जहर निकल जाता है और वजीर तो इंतजार ही में था, फौरन झट से 3000 अशरफियों से भरी हुई थैली बूढ़े के सामने पेश कर दी। बूढ़ा समझदार आदमी था, सोचा आज कमाने का अच्छा मौका है, तो फिर बादशाह की तरफ मुतवज्जे होता है और लपक करके कहता है कि बादशाह सलामत, आप तो कह रहे थे कि तू इस पेड़ का फल कैसे खा सकेगा, तू इस पेड़ का फल न खा सकेगा, आप तो ये कह रहे थे, लेकिन मेरे नसीबे की बुलंदी देखें, लोग पेड़ लगाते हैं, 10-15 साल के बाद फल खाना उन्हें नसीब होता है और साल में से एक बार खाना नसीब होता है। मेरे नसीबे की बुलंदी देखें कि मैंने अभी पेड़ लगाया है, रब के कायनात ने मुझे उसका फल खिला दिया है और एक ही बार नहीं खिलाया है, 2 बार मुझे उसका फल खिला दिया है। अब बादशाह फिर खुश हो जाता है, फिर से जहर निकल जाता है। तो वजीर तो इंतजार में बैठा था, झट से 3000 अशरफियों से भरी हुई थैली बूढ़े के सामने पेश कर देता है और बूढ़े ने तो आज कसम खा ली थी कि आज खूब कमाऊंगा, मौका अच्छा है। तो बूढ़ा फिर मुतवज्जे होता है ताकि बादशाह से कुछ कहे, तो बादशाह बेचारा दाएं बाएं देखता है, घबरा जाता है और अपने वजीरों और सिपाहियों से कहता है, जल्दी यहाँ से चलो वरना ये बूढ़ा आज हमें लूट ही डालेगा। तो ये एक लतीफा है, लेकिन सबक मिलता है कि आदमी को कुछ काम ऐसे भी करना चाहिए जिसका फल उसे आखिरत में खाने को नसीब है। आज हम यहाँ मोहब्बत रसूल में बैठे हुए हैं। शेखवाड़ा के खुशअकीदा मुसलमानों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने ये मुबारक महफिल अपने पैगंबर से मोहब्बत में सजाई है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील के लिए ये महफिल सजाई है ताकि हुजूर का जिक्र जमील किया जाए और हुजूर का जिक्र जमील सुना जाए। और ये वो मुबारक और महबूब अमल है जो सहाबा की सुन्नत है, बल्कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा अंबिया का जिक्र किया करते थे अपनी मजलिसों में, सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र जमील से अपनी ज़बानों को तर रखा करते थे, बल्कि खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से अपने फज़ाइल व मनाक़िब बयान किया करते थे। इसलिए ताकि सहाबा हुजूर के फज़ाइल व मनाक़िब से आगाह हो सके और अपने बाद वालों को बताएं, वो बाद वाले अपने बाद वालों को बताएं, वो बाद वाले अपने बाद वालों को बताएं और हुजूर के फज़ाइल व मनाक़िब से क़यामत तक आने वाले लोग वाकिफ़ और आगाह हो सकें और रसूल के जिक्र जमील से क़यामत तक ये दुनिया हुजूर के जिक्र जमील की खुशबू से मुअत्तर रहती रहे। सहाबा
کیسے حضور کا ذکر جمیل کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام خود اپنے صحابہ سے اپنے فضائل ایسے بیان کیا کرتے تھے. اگر یہ دیکھنا ہے سننا ہے تو آؤ حدیث کی ایک بڑی مستند کتاب دیکھتے ہیں. حدیث کی 6 کتابیں بڑی مستند ہیں جن میں سے ایک ہے جامع الترمذی جسے سنن ترمذی بھی کہتے ہیں. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کے کچھ صحابہ مسجد نبوی میں محفل سجائے ہوئے بیٹھے ہیں اور اس محفل کا عنوان ہے انبیاء کرام کا ذکر جمیل. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ مختلف انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ دے کر کے اپنی حیرتوں کا اظہار کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں, مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صحابہ کی محفل کے قریب بیٹھے ہیں, اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ صحابہ کی آنکھیں حضور کی سماعت سے قریب رہ جاتی ہیں. آقا کریم علیہ السلام اب سن رہے ہیں. ایک صحابی کہتا ہے کہ ذرا حضرت اعلیٰ نبینا علیہ السلام کا مقام مرتبہ کو دیکھو. رب کریم نے آدم کو اپنے لیے چن لیا ہے, وہ نبی چنا ہے. کوئی دوسرا صحابی آیا ہے اور کہتا ہے ابراہیم کا مقام مرتبہ کو دیکھو. رب نے ابراہیم کو اپنے دوست کہتا ہے بھائی ہے, رب ابراہیم کو اپنا دوست کہتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہے. ایک تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا مقام مرتبہ بھی دیکھتے ہیں. موسیٰ ہے پیغمبر ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے, وہ کریم اللہ ہے. ایک چوتھے صحابی کہتے ہیں عیسیٰ کا بھی مقام مرتبہ دیکھتے جاؤ. عیسیٰ کے رب کائنات اپنے کلام مقدس قرآن میں کلمۃ اللہ سے یاد کرواتا ہے, روح اللہ سے یاد کرواتا ہے. آقا کریم اپنے صحابہ کی یہ گفتگو سن رہے ہیں. اچانک صحابہ کی نظر حضور پہ پڑتی ہے, ادب بجا جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. اب نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ, میں نے تمہاری باتیں سنی ہے, تمہاری گفتگو سنی ہے. تم انبیاء کا مقام مرتبہ بیان کر رہے تھے اور ان کا مقام مرتبہ دیکھ دیکھ کر اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے. میرے صحابہ, ہم نے انبیاء کرام کا مقام مرتبہ کو دیکھ لیا ہے. ذرا یہ بھی بتاؤ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ اب حضور اپنا مقام و مرتبہ اور اپنے فضائل بیان کرتے ہیں. سنیں, اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے ہیں میرے صحابہ, تم نے انبیاء کا مقام و مرتبہ کو دیکھ لیا ہے, لیکن مجھے بتاؤ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے صحابہ یاد رکھنا, میں اللہ کا حبیب ہوں. حبیب اللہ فرماتا ہے میرا پکڑا نہیں, لیکن میں یہ بات آپ سے نہیں کہتا. اور صالحین حدیث سے پوچھتے ہیں کہ حبیب کا معنی کیا ہوتا ہے, خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے. صالحین حدیث فرماتے ہیں خلیل یہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کیا کرتا ہے, جو اللہ کی خوشی کے لیے اپنا ہر عمل کیا کرتا ہے. لیکن حبیب یہ ہوتا ہے کہ حبیب کی رضا جس کام میں ہو, رب کائنات وہ کام پورا کیا کرتا ہے. میرے پیغمبر آج میرے صحابہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہے, یعنی ابراہیم اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. لیکن تمہارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ تمہارے پیغمبر کی رضا کس کام میں ہوتی ہے؟ رب کائنات وہ کام پورا کرتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں محمد, خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا, خدا چاہتا ہے رضا. یہ ہمارے پیغمبر کی شان. حضرت گرامی نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں میرے صحابہ, تم نے انبیاء کا مقام دیکھ لیا ہے. ذرا یہ بتاؤ کیا تم یہ بھی جانتے ہو تمہارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے صحابہ یاد رکھنا, کل قیامت کے دن میرا الحمد میرے ہاتھوں میں ہوگا, پرچم حمد میرے ہاتھوں میں ہوگا, اور اس پرچم کے نیچے, اس پرچم حمد کے نیچے حضرت آدم بھی موجود ہوگا.
عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک رب کائنات نے اس دنیا میں جتنے انبیاء اور مرسلین موجود، جتنے انبیاء اور مرسلین بھیجے ہیں، سارے انبیاء اور مرسلین میرے لواء الحمد کے نیچے موجود ہوں گے. بلا فخر علی، لیکن میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا. اللہ اللہ کا بقدم شان ہے یہ انسان ہی وہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. آقا فرما رہے ہیں میرے صحابہ تم نے انبیاء کا مقام و مرتبہ تو دے دیا ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو تمہارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے صحابہ نہ کرنا، کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے ہار نہیں ہوگا. رب اس قدر جاہر جلال میں ہوگا کہ انبیاء کو بھی گفتگو کرنے کی جسارت نہ ہوگی. اس وقت رب کائنات کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو سجدہ ریز ہوگا اور باب شفاعت کھولے گا وہ تمہارا پیغمبر ہوگا. میرے صحابہ یاد رکھنا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں میری شفاعت قبول کی جائے گی. بڑا سوالی، لیکن میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا. پیچھے شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ ہوتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نہیں مر جانے کی کیا ہے، آپ کن آنکھوں سے ہو ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. وہ سب رہتی ہیں خدا نے تانے محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ تم نے انبیاء کا مقام و مرتبہ تو دے دیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا تم یہ بھی جانتے ہو تمہارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے صحابہ یاد رکھنا، کل قیامت کے دن رب کائنات میں کل قیامت کے دن میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور رب کائنات میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے سب سے پہلے جنت میں داخل کروائے گا. یاد رکھنا، میں تنہا جنت میں نہیں داخل ہوگا بلکہ اپنے ساتھ اپنی ہمت کے غریبوں اور فقیروں کے لے کر کے جنت میں داخل ہوگا. خود میں ہمارا داخلہ اس شام سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. غمزدوں کو رضا مزدہ دے کے بے کسوں کا سہارا ہمارا. آخری جملہ جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابہ تم نے انبیاء کا مقام و مرتبہ تو دے دیا ہے، کیا تم یہ بھی جانتے ہو تمہارے پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک رب کائنات نے اس دنیا میں جتنی مخلوقیں پیدا کی ہیں پیدا کرنے والا ہے. آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا اللہ کے لیے ہے کرنے والا ہے. اور آخرین میں رب کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ افضل ہے، جو سب سے زیادہ بہتر اور بہتر ہے، جو تمہارا پیغمبر ہے. بلا فخر، لیکن میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ شان ہے ہمارے پیغمبر کی. اس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. اور ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ ان محفلوں میں حضور کا ذکر جمیل کیا جائے، حضور کی سیرت بیان کی جائے، تاکہ مسلمان حضور کی سیرت کو جان کر کے رسول کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سمجھ سکیں. یہی نا مقصد ہے. ہم اس لیے نبی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ نبی کا ذکر جمیل سن کر کے اپنے پیغمبر کی سیرت اختیار کریں، حضور کی اطاعت کریں. اور جو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھتے ہیں جانتے ہیں تاکہ حضور کی اطاعت کریں اور اپنے سینے کو اطاعت رسول کے جذبے سے روشن و منور کرتے ہیں،
کل قیامت کے دن ان کا حشر بڑا اچھا ہونے والا ہے، کل قیامت کے دن ان کا حشر بڑا اچھا ہونے والا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب کریم کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ لوگ کل قیامت کے دن ان خوش نصیبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن پر اللہ اپنا انعام فرماتا ہے، یعنی یہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صدیقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور ان انبیاء سے بہتر، ان صدیقین سے بہتر، ان شہداء اور صالحین سے بہتر دوست اور رفیق اور ساتھی ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بہترین رفیق۔ آیت کریمہ کی شان نزول دیکھیں، پس منظر دیکھیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، تو ہمیں ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے۔ وہ صحابی جو رسول کائنات علیہ السلام سے بے حساب محبت کرتے ہیں، تاریخ انہیں ثوبان کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی کہ اگر حضور کو کچھ دیر کے لیے نہ دیکھیں تو بے تاب اور بے قرار ہو جایا کرتے تھے، اور چین و قرار اس وقت نصیب ہوتا تھا جب حضور کے روح زیبا کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے محب اور عاشق تاریخ بتاتی ہے ایک دن یہی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوتے ہیں کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان ہیں، بے قرار اور بے چین ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دیوانے کی یہ کیفیت دیکھی ہے تو پوچھا ہے ثوبان کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، تم پریشان کیوں نظر آ رہے ہو، کیا تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو رہی ہے، کیا تمہیں کوئی درد اور پریشانی لاحق ہے جس کی وجہ سے تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ تو مجھے کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی درد اور پریشانی ہے۔ مصطفیٰ پوچھتے ہیں پھر تم کیوں بے قرار نظر آ رہے ہو، پھر تمہارے چہرے کا رنگ کیوں ہوا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک فکر کھائے جا رہی ہے، اسی فکر کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں اے میرے دیوانے بتا تیری فکر کیا ہے اور اسی فکر تجھے کھائے جا رہی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نہ دیکھوں تو بے تاب اور بے قرار ہو جایا کرتا ہوں، اور میرے دل کو چین اور قرار اس وقت نصیب ہوتا ہے جب آپ کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے فکر اس بات کی کھائے جا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن چونکہ آپ افضل المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، اس لیے آپ کل جنت میں انبیاء و مرسلین کے ساتھ جنت کے اعلیٰ اور اونچے درجے کا فائز ہوں گے، اور میں پہلا ایک ادنا سا امتی یا رسول اللہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی محبت کے صدقے میں جنت میں داخلہ نصیب بھی ہو گیا تو یا رسول اللہ جنت کے کسی نچلے طبقے میں ہوں گا۔ یا اللہ کے رسول مجھے فکر اس بات کی ہے کہ جب آپ جنت کے اونچے درجے پر ہوں گے اور میں جنت کے سب سے نچلے طبقے میں رہوں گا، یا رسول اللہ آپ کے اور میرے درمیان بڑی دوری ہوگی۔ اے اللہ کے رسول اگر اس دوری کی وجہ سے مجھے جنت میں آپ کا دیدار نصیب نہ ہو سکا، اگر میں جنت میں آپ سے ملاقات نہ ہو سکا، یا رسول اللہ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ اگر میں جنت میں آپ کو نہ دیکھ سکا تو میرے دل کو قرار کیسے نصیب ہوگا، مجھے چین کیسے آئے گا؟ اے اللہ کے رسول میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز کیسے ہو سکوں گا؟ بس یہی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کیونکہ ثوبان کا عشق سچا تھا، ان کی محبت سچی تھی، اس لیے وہ اپنے پریشانی ادھر رسول کائنات کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، ادھر رب ذوالجلال ایک آیت کریمہ دے کر جبریل امین کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، جبریل یہ آیت لو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرے محبوب کو یہ آیت سنا کر کے بتا دو، کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ اے میرے محبوب تم اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے دیوانوں کو، اپنے عاشقوں کو یہ بوجھتا سنا دو کہ اے میرے
اللہ और रसूल की इताअत करेगा, अपने दिल को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से सजाएगा, जिसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो क़यामत के दिन ये उन खुशनसीबों के साथ खड़ा होगा जिन पर अल्लाह अपना इनाम नाज़िल कर रहा होगा, जिन पे अल्लाह अपना करम और फज़ल नाज़िल कर रहा होगा। और ये वो लोग जो रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, इताअत रसूल से अपने सीने को सरशार करने वाले हैं, ये कल क़यामत के दिन अंबिया के साथ खड़े नजर आएंगे, सिद्दीकीन के साथ खड़े नजर आएंगे, शुहदा के साथ मौजूद होंगे, सालिहीन के पीछे खड़े नजर आएंगे। कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या हो कलम। सौबान ने अपनी ये फिक्र पेश की थी, लेकिन सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में क़यामत तक आने वाले मुहिब्बाने रसूल, आशिकाने रसूल को ये मुज़दा सुना दिया गया कि जो रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, इताअत और फर्मा बरदारी करने वाले हैं, उनका हशर किसके साथ होगा? अंबिया और मुरसलीन के साथ होगा, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। लेकिन हजरात इतना याद रखें कि इश्क जब किसी से हो जाता है ना, तो आशिक अपने महबूब की एक एक अदा पे अपनी जान निछावर किया करता है, उसके नक्शे कदम पे चला करता है। आशिक को फिक्र हुआ करती है कि कहीं मेरे किसी अमल से मेरा महबूब नाराज ना हो जाए। तो सच्चा आशिक तो वो है जो अपने अमल से, अपने किरदार से ये दिखा देता है कि वो वाकई आशिक है, वो वाकई दीवाना है। तो हमें अपने सीनों में इताअत रसूल का जज्बा पैदा करना होगा और अपने किरदार व अमल से ये साबित करना होगा कि हम वाकई आशिक रसूल हैं। और अगर हमें इश्क़ रसूल सीखना है तो हमें सहाबा से सीखना होगा। सहाबा ने अपने किरदार व अमल से साबित कर दिया कि वो वाकई रसूल से मोहब्बत करने वाले थे, रसूल की इताअत करने वाले थे। कुरान के बाद जो सबसे मुस्तनद और सबसे अफजल किताब मानी गई है वो है बुखारी शरीफ, सहीहुल बुखारी। सहीह बुखारी की एक हदीस है, सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत। आइए देखें कि रसूल से मोहब्बत कैसी होती है और एक मोमिन के नज़दीक रसूल की इताअत ही करना, रसूल की इताअत करना ही सबसे बड़ा सरमाया होता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लिए सोने की एक अंगूठी बनवाई थी। सहाबा जो हुजूर की इताअत किया करते थे, उन्होंने देखा कि प्यारे मुस्तफा ने सोने की अंगूठी बनवाई है, तो सहाबा ने भी अपने अपने लिए सोने की अंगूठियां बनवा ली। एक जमाना गुजरता है, तारीख बताती है, हदीस बताती है कि एक दिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, सहाबा मौजूद हैं, हुजूर सहाबा के जुड़ में मौजूद हैं। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के दरमियान खड़े होते हैं, अपनी सोने की वो अंगूठी निकालते हैं और सहाबा को दिखाते हुए फरमाते हैं, मेरे सहाबा मैंने अपने लिए सोने की ये अंगूठी बनाई थी। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ हमें मालूम है और हमने आपको देख करके अपने लिए भी सोने की अंगूठियां बनवा ली हैं। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम उस वक्त अपनी वो अंगूठी फेंक देते हैं और फेंकने के बाद इरशाद फरमाते हैं, इन्नी लन अलबसहु अबदा, मेरे सहाबा याद रखना, आज के बाद मैं सोने की ये अंगूठी कभी भी नहीं पहनूंगा। तारीख बता रही है, हदीस बताती है, सहाबा की सीरत बताती है कि जब सहाबा ने रसूल कायनात अलैहिस्सलाम को अंगूठी फेंकते हुए देखा था, सहाबा ऐलान कर देते हैं, हमें तो नहीं है शहंशाह तमहारी होगा कोई, वो अपने तारीख बताती है कि सहाबा ने अपनी अपनी उंगलियों से सोने की अंगूठियां निकाल दी और ऐलान कर दिया, या रसूल अल्लाह हम तो आपकी इताअत करने वाले थे, आपके नक्शे कदम पर चलने वाले थे। या रसूल अल्लाह आप जिससे नागवारी का इजहार करते, या रसूल अल्लाह हमें क़यामत तक
اس چیز سے نفرت ہو جائے گی۔ آپ نہ پہنے تو آپ کے دیوانے کیسے پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہنا پھر کبھی۔ یہ سچے عاشق رسول، اطاعت کا یہ جذبہ ہمیں اپنے سینوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سلمان خان کڑا پہنتا ہے تو پھر ہمارے جوان بھائی سلمان خان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اب قیامت کے دن رسول کا ساتھ چاہیں گے۔ سلمان خان تو پوجا بھی کر لیتے ہیں، پلیٹ بھی گھما لیتے ہیں، تو کیا آپ بھی کریں گے؟ ہمیں کسی کو دیکھ کر کے کڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ایکٹر کو دیکھ کر کے کانوں میں بالی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ایکٹر کو دیکھ کر کے ناک میں نتھنی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چین گلے میں پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سونے کی، لوہے کی، گلٹ کی انگوٹھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تو مرد کے لیے ہر طرح کا زیور حرام قرار دے رہا ہے، سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی کے، وہ بھی نگ والی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے رسول تو سکھا رہے ہیں کہ مومنوں، اے ایمان والے مردوں، تمہارے لیے کوئی بھی زیور حلال نہیں سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی۔ اور ہم ہیں کہ کئی انگوٹھیاں پہنے رہتے ہیں، چین پہنے رہتے ہیں، کڑا پہنے رہتے ہیں۔ آج سے عہد کر لیں کہ ہم اپنے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اپنے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم صحابہ کی طرح حضور سے محبت کریں گے۔ ہم آج کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی زیور نہیں پہنیں۔ صحابہ تو ایسے دیوانے تھے کہ بخاری کہ مسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہے وہ مسلم کا ہے، راوی یہی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہیں کہ ایک شخص آتا ہے جس نے سونے کی ایک انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ آقا کائنات قریب جاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کی انگلی سے سونے کی وہ انگوٹھی نکالتے ہیں اور اسے پھینک دیتے ہیں۔ پھر اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھے؟ یعنی مرد کے لیے کوئی زیور پہننا یہ جہنم کی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کے مثل ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھے۔ حضور نے اپنے اس صحابی کی اصلاح کی کہ رسول کائنات علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا کے جانے کے بعد لوگ اس صحابی سے کہتے ہیں، اس مسلمان سے کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، یہ انگوٹھی سونے کی ہے، اس لیے تیرے لیے پہننا جائز نہیں ہے، لیکن دوسری طرح سے اس سے فائدہ تو حاصل کر سکتا ہے۔ تو چاہے کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے نفع اٹھا سکتا ہے، تو چاہے تو اپنے گھر کی عورتوں کو دے کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تیرے گھر کی عورتیں سونے کی یہ انگوٹھی پہن سکتی ہیں، اس لیے اپنی انگوٹھی اٹھا لے۔ لیکن اس دیوانے صحابی کا جملہ سنیں، وہ دیوانہ صحابی کہتا ہے، اے لوگوں، یہ تو اسی بات کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم، میرے رسول نے جو چیز ناگواری کے ساتھ میرے ہاتھ سے نکال کر کے پھینک دی ہے، میرے ایمان کو گوارا نہیں ہے کہ رسول کی پھینکی ہوئی چیز ان کا دیوانہ اٹھا لے۔ مجھ سے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو چیز میرے رسول نے پھینک دی ہے میں اس چیز کو دوبارہ اٹھا لوں۔ سیرت سرور عالم مجھے مولا دے دے، سیرت سرور عالم مجھے مولا دے دے، خلق حسنہ کا میری ذات کو صدقہ دے دے، بن کے میں ان کا غلام اٹھوں بروز محشر، نور والے سے میرے دل کو اجالا دے دے۔ صحابہ، آج ہم کھانا کھاتے ہیں، شادیوں میں تو آپ عام طور سے دیکھتے ہوں گے
کھانا بہت زیادہ برباد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کھانا بہت برباد ہوتا ہے۔ جو بیوٹی پسند نہیں آئی اسے پھینک دیا، روٹی توڑی، ایک ٹکڑا کھایا باقی نیچے ڈال دیا، ضائع ہوتا ہے۔ کھانا اس طرح کھاتے ہیں کہ نوالا چاول کتنا زمین پہ گرتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے، اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا ذرا سنیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے؟ معقل بن یسار۔ ہمیں اپنا دین سیکھنا ہے تو کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کی، پیغمبر کی سیرت سے سیکھیں گے، اپنے اسلاف، اپنے اکابر، اپنے بزرگان دین کی سوانح سے سیکھیں گے، یہیں سے نہ دین سیکھیں گے۔ ہم دین قرآن و سنت سے، اسلاف کی تاریخ سے سیکھتے ہیں، ہم دین باباؤں سے نہیں سیکھتے ہیں۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک بڑا مالدار آدمی تھا، ایک دن اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ آج تم ذرا صبح جلدی اٹھنا، اور صبح جلدی اٹھ کر کے آبادی سے باہر نکل کر کے دیکھنا، اگر کہیں دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو فوراً آ کر کے مجھے اطلاع دینا۔ نوکر پوچھتا ہے حضور کیا بات ہے، آپ صبح صبح دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ اصل میں آج ایک بابا جی کے پاس گیا تھا، اور بابا جی نے مجھے بتایا ہے کہ اگر تم صبح صبح دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لو تو تمہیں بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اور تمہارا دن بڑا اچھا گزرے گا، تمہارا دن بڑا اچھا گزرے گا، بڑا فائدہ تمہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے میں صبح صبح دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تم آج جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھنا اور باہر نکل کر کے دیکھنا، اگر دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو فوراً آ کر کے مجھے اطلاع دینا۔ نوکر کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، سو جاتا ہے جلدی، صبح جلدی اٹھتا ہے، آبادی سے باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک جگہ دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے کہ آپ مالک نے جو حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ بھاگا بھاگا اپنے مالک کی کوٹھی آتا ہے، مالک کو جگاتا ہے، کہتا ہے کہ حضور فلاں جگہ دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا جلدی تشریف لے چلیں۔ اب یہ مالک بھی اٹھتا ہے اور دوڑا بھاگا جاتا ہے۔ اتفاق کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو ایک کوا اڑ گیا ہوتا ہے، ایک ہی بیٹھا تھا۔ جب تک وہاں پہنچا ایک کوا اڑ گیا تھا، صرف ایک ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مالک کی جب نظر ایک کوے پر پڑتی ہے بڑا غضبناک ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنے نوکر کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ لے لات گھوسا، نالائق، میں دو دیکھنا چاہتا تھا، تو نے ایک دکھا دیا۔ بہت مارتا ہے، نوکر تھا کیا کرتا، مار کھا لیا بیچارے نے۔ اب واپس آتا ہے نوکر مالک کے ساتھ، گھر پہنچا تو پتا چلتا ہے کہ مالک کے ایک دوست نے کھانا بھیجا ہے۔ مالک اپنے نوکر سے کہتا ہے چلو دسترخوان سجاؤ اور کھانا لگاؤ۔ اب نوکر کھانا لگاتا ہے تو دوست نے طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کی چیزیں بھیجی تھیں۔ اب مالک بڑا مزہ لے لے کر کے وہ نعمتیں کھانے کی، وہ غذائیں کھا رہا ہے۔ مالک کھا رہا تھا کہ اسی دوران نوکر کہتا ہے حضور بڑا اچھا ہوا کہ آج آپ نے صبح صبح دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھے، صرف ایک ہی کوا دیکھا۔ مالک کہتا ہے ایسا کیوں؟ کہا حضور آج میں نے صبح صبح دو کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے تو میں نے بڑے لاکھ جوتے کھائے ہیں، آپ نے ایک دیکھا تو طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر کہیں آپ نے بھی دو کوے ایک ساتھ دیکھ لیے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کا حشر کیا ہوتا۔ تو بابا جی سے سیکھا تھا، اور بابا جی سے جو سیکھیں گے سب الٹا ہی ہوگا۔ ہمیں سیکھنا کس سے ہے؟ سنت سے، حدیث سے، اپنے اکابر، اپنے اسلاف کی تاریخ سے، قرآن سے۔ تو میں بتا رہا تھا، حدیث آپ کو سنا رہا تھا
ایک صحابی رسول ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے زمانے میں ایک خطے کے امیر تھے۔ ایک دن اپنی آبادی کے جہاں کے وہ امیر تھے وہاں کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت معقل بن یسار جلیل القدر صحابی، وہاں دیہات کے بھی کچھ لوگ تھے۔ امیر کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سب لوگ ایک ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے کہ کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے کھانے کا ایک نوالا دسترخوان پہ گر جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب جب زمین پہ گر جاتا ہے تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے ہوئے اس لقمے کو، اس نوالے کو اٹھاتے ہیں، اسے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں۔ اس نوالے میں جو مٹی لگ گئی تھی اس مٹی کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد وہ نوالا کھا لیتے ہیں۔ اب وہاں بیٹھے ہوئے جب گنوار قسم کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا امیر صحابی رسول اور زمین پر گرا ہوا نوالا اٹھا کر کے کھا لیتا ہے، تو وہ لوگ کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ ذرا دیکھو، اتنے بڑے امیر ہیں، اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، اور اتنا ذلیل کام، ایسی حقیر حرکت کہ زمین پر گرا ہوا نوالا اٹھا کر کے کھا لے رہے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، اتنا سارا کھانا موجود ہے۔ جب وہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف اشارے کرنے لگے اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو حضرت معقل بن یسار کے ایک ساتھی حضرت معقل سے کہتے ہیں، امیر، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے زمین سے گرا ہوا نوالا اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے کھا لیا ہے، تو یہ گمار قسم کے لوگ کنکھیوں سے آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ امیر نے کیسی حقیر اور ذلیل حرکت کی کہ زمین پہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھا لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور ان دیہات کے لوگوں کو جو ابھی اسلام کی بود و باس سے، اسلام کی تہذیب سے اور اسلام کی تعلیم سے پورے طور پر آشنا نہیں تھے، آراستہ نہیں تھے، حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں، انی لم اکن لأدع ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا العاجل، اے لوگوں سنو، میں ان گوار قسم کے لوگوں کی وجہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کبھی بھی ترک نہیں کر سکتا جو سنت میں نے رسول کائنات کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کے دوران کھانے کا کوئی دوبارہ ہاتھ سے گر جائے تو مومن کو چاہیے کہ اس کی ناقدری نہ کرے، اسے اٹھائے، اسے صاف کرے اور صاف کر کے کھا لے، اس لیے کہ رب کائنات کھانے میں برکت رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو نوالا ہاتھ سے زمین پہ گر گیا ہو، رب کائنات نے کھانے کی برکت اسی نوالے میں رکھی ہو، اس لیے مومن کو چاہیے کہ گرا ہوا نوالا دسترخوان سے اٹھا لیا کرے، زمین سے اٹھا لیا کرے، اس پر مٹی لگ گئی ہو تو ہاتھ پر مٹی کو صاف کر لیا کرے اور اپنے پیارے رسول کی سنت کو دیکھتے ہوئے اسے کھا لیا کرے۔ یہ اطاعت رسول کا جذبہ، کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کی فکر نہیں کی، میرے رسول کی سنت ہے، میرے رسول کا طریقہ ہے، تو پھر شرم کی کیا بات ہے؟ کوئی رسول سے بڑھ کر کے ہو سکتا ہے؟ کسی کا طریقہ رسول سے بڑھ کر کے طریقہ ہو؟ دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا نیتا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، اگرچہ اسے یہ کام معمولی لگتا ہو، حقیر لگتا ہو کہ نیچے گرا ہوا لقمہ آدمی کھائے، لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رسول کے طریقے کو سب سے اونچا سمجھے اور رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گرا ہوا نوالا کھا لیا کرے، چاہے دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی، سرمایہ دار آدمی اس حرکت کو معمولی ہی کیوں نہ سمجھے۔
کیونکہ مومن کو تو اپنے رسول کی اتباع کرنی ہے. کس کی اتباع کرنی ہے؟ اپنے رسول کی. بس مختصر میں بس ایک اور بات سنا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. بڑی اہم چیز حضرات،